बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किताबों का तारुफ और किताबों से इख्तिबास, इस सिलसिले में मैंने आज एक किताब का इख्तिबास मुंतखब किया है और इस किताब का नाम है अमृतसर की यादें, जिसे ए हमीद साहब ने तहरीर किया और दूसरे दिनों एटलांटिस पब्लिकेशन ने ये इसकी किताब दोबारा छापी और इसकी कीमत है गालबन 500 रुपये। इससे पहले कि मैं इस किताब के इक़्तिबास पे आऊँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस किताब पर तो मैं पहले भी एक दफ़ा तारुफ़ करवा चुका हूँ, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन आज दोबारा ज़रूरत इसलिए पेश आ गई कि अक्सर व बेशतर कहा जाता है पाकिस्तान में तक़सीम हिंद के वक़्त जो फ़सादात हुई, उसके बारे में हमें किताबों में यही पढ़ाया गया है कि उस वक़्त मुसलमानों का बेपनाह कत्लेआम हुआ और ये कत्लेआम ज़्यादातर हिंदुओं और सिखों ने किया था। हम इस बयानिए को इतना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ये एक तरफ़ा मामलात नहीं थे बल्कि दो तरफ़ा थे। और ये कि पंजाब से, सूबा सरहद से जो खुशहाल हिंदू थे, जो खुशहाल सिख थे, उनको भी वैसे ही कत्ल करके, वैसे ही ज़ख्मी करके, वैसी अज़मत दरी के साथ इन इलाकों से निकाला गया था बाहर। इसको हम मानने को तैयार नहीं हैं। इस पर तो बात होगी फिर कभी। ये किताब मैंने सिर्फ इसलिए मुंतखब की है बताने के लिए कि सारे गैर मुस्लिम फसादी नहीं थे, इसमें कुछ अच्छे चेहरे भी थे। मैंने आपसे पहले भी एक दफ़ा एक मिसाल पेश की थी असद मोहम्मद खाब की बंदे सहराई की। ये एक नौ मुस्लिम थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और वहाँ उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनकी एक बड़ी मारूफ किताब थी रोड टू मक्का। इन्होंने हिजरत का सफ़र किया था मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब, और जो रास्ते में जो उन्हें देखा उसको उन्होंने इस किताब का हिस्सा बनाया। लेकिन जिस चीज़ से मैं बहुत ही मुतासिर हुआ वो उनकी सच्चाई थी कि जब वो काफ़िले पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे मुसलमानों के, तो उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था हिंदुस्तान की फ़ौज का। और उन्होंने यहाँ तक लिखा इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 179 के ऊपर कि रास्ते में ये काफ़िला एक जगह रुका तो एक बूढ़ा सिख आया और उसने आगे बड़ा चीख चीख के और इशारे से रोकना चाहा। लोग डर गए, पता नहीं इसकी नीयत क्या है। बहुत मुश्किल से रोका तो उसने बताया ये कि मैंने एक मुसलमान ख़ानदान को पनाह दी हुई है, सारे सिख उनके खून के दर पे हैं और मेरे 4 बेटे तलवारें सोत कर उनकी हिफाज़त कर रहे थे, लेकिन हमें बहुत ख़तरा है कि इनकी वजह से हमारी जान जाएगी, इन्हें अपने साथ ले जाओ। फिर उसने ला के उन मुसलमानों को उस काफ़िले के अंदर शामिल किया जिसमें 3 मर्द थे, एक औरत थी और एक बच्चा था। ऐसी भी मिसालें हैं। एक चीज़ जो मैंने इस वाक़ये के तारुफ में नहीं बताई थी वो ये कि उसी 3 बस के काफ़िले में इत्तेफ़ाक से एक बड़ी भी और भी थी। एक बहुत बड़े आलिम दीन की वो वालिदा थी और उनके बेटे बुनियादी तौर पे पठानकोट में रह गए थे कि अपने तमाम कारकुनान को, अहले खाना को भेजने के बाद कि जब आखिरी आदमी यहाँ से निकलेगा उसके बाद मैं निकलूँगा। तो अपनी वालिदा को भी इन्होंने उस काफ़िले से रवाना कर दिया, खुद वो उस काफ़िले में शामिल नहीं थे। उनकी पोती यानी सालिम दीन की बेटी ने फिर जो सवान अमरी लिखी उसमें एक छोटा सा किस्सा लिखा इसी काफ़िले का, मैं वो भी सुना दूँ। असर और मगरिब के दरमियान ये बसें सरना से रवाना होकर इशा के लगभग अमृतसर पहुंची और पूरी रात वहां खड़ी रही क्योंकि अंधेरे में सफ़र ख़तरनाक था। आधी रात को दादी अम्मा हवाइज ज़रूरिया से फारिग होने के लिए सबके रोकने के बावजूद इसरार करके बस से उतर गई। जब काफ़ी देर हुई और दादी अम्मा वापस नहीं आई और सब लोग मायूस हो गए, तो अचानक हम देखते हैं कि 2 सिख दादी अम्मा का हाथ पकड़े उन्हें साथ लिए चले आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अम्मा जी पहचानो तुम्हारी बस केड़ी है? अम्मा जी पहचानिए आपकी बस कौन सी है? हमने फौरन आवाज़ दी दादी अम्मा इधर आ जाइए। गैर दोनों सिख सहारा देकर अम्मा जी को बस पर चढ़ाकर सलाम करके खामोशी से वापस चले गए। एक के हाथ में पानी का भरा हुआ लोटा था, वो भी उसने खिड़की से अम्मा जी को पकड़ा दिया। बाद में दादी अम्मा ने हम लोगों से कहा, तुम लोग खामखा समझते हो कि सिख मारते हैं, हालांकि मारने और जिलाने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। ये खातून कौन थी? ये मौलाना अबुल आला मौदूदी की वालिदा थी और इस किस्से का जो अहवाल लिखा है वो मौलाना मौदूदी की बेटी हुमैरा मौदूदी ने अपने वालिद की जो सवान अमरी लिखी शजराए सादार, तो उसमें उन्होंने बताया कि मौलाना मौदूदी की वालिदा को किस तरीके से उस फसादात के आलम में 2 अनजान सिखों ने
جب وہ بھٹک گئی تھی قافلے سے، پہنچایا احتیاط کے ساتھ اور ان کو ان کی بس میں سوار کرایا۔ وہ بھی سکھ تھے۔ اب میں آتا ہوں سیدھے آج کی منتخب کتاب کے اوپر، جس کا نام ہے امرتسر کی یادیں۔ میں آؤں گا اس کے قصے کے اوپر، اس کو سنیے گا۔ امرتسر خاک اور خون میں نہا رہا تھا۔ فائروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فضا میں جلی ہوئی لاشوں اور جلے ہوئے مکانوں کی بو تھی۔ ویران سڑکوں پر کتے روتے رہے۔ ہر طرف خوف اور دہشت کا دور دورہ تھا کہ کامریڈ موہن سنگھ بجلی مجھ سے ملنے میرے محلے میں آیا۔ میں گلی کے کونے والے مکان میں کھڑکی کے ساتھ لگا پہرا دے رہا تھا۔ میں نے آئینی جنگلے سے نیچے جھانک کر دیکھا، کامریڈ بجلی ایک پولیس جیپ سے نیچے اترا اور گلی کے آئینی دروازے کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹانے لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، مٹیالی پھیکی دھواں آلود دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے بجلی کو دیکھ کر اوپر سے آواز دی، کامریڈ بجلی کس لیے آئے ہو؟ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ شاید وہ ہندو سکھ پولیس کو ساتھ لے کر ہمارے محلے پر حملہ کرنے آیا ہے۔ میں نے سوچا اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں اوپر ہی سے بندوق کا فائر کر کے اسے ڈھیر کر دوں گا۔ میری آواز پر کامریڈ بجلی نے چہرہ اوپر اٹھا کر ہاتھ سے اینک درست کی اور بولا، کامریڈ نیچے آ جاؤ، مجھے ایک امانت دینی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کون سی امانت؟ کس کی امانت کامریڈ بجلی؟ بجلی بولا، تم نیچے آ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتائی دیتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ارادے ٹھیک معلوم نہیں ہو رہے، تم فوج کو لے کر ہمارے محلے میں کیوں آئے ہو؟ اتنا سن کر کامریڈ بجلی نے پولیس سے کہا کہ وہ جیپ لے کر کوتوالی چلے جائیں، وہ اپنے آپ وہاں پہنچ جائے گا۔ جیپ وہاں سے چلی گئی۔ اب بجلی محلے میں اکیلا رہ گیا تھا۔ سامنے دکانیں ٹوٹی پڑی تھیں اور ان کا سامان ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ ذرا دور چوک میں ایک بیل کی وائلن پھولی ہوئی لاش مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بجلی منہ اوپر کر کے کہنے لگا، کامریڈ میں نہتا ہوں، بالکل تنہا ہوں۔ اب تو نیچے آ جاؤ یا مجھے اپنے پاس اوپر بلا لو۔ واہ گرو جی کی قسم، مجھے ایک ضروری امانت تمہیں دینی ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں اس مکان میں اکیلا ہی بندوق لیے پہرا دے رہا تھا۔ پہرا کیا، بس اتنی سی ڈیوٹی دینی تھی کہ اگر ہندو فوجی حملہ کرنے آتا ہے دیکھوں تو فوراً سب کو اطلاع کر دوں، تاکہ گلی کے مسلمان وہاں سے بھاگ کر شریف پورے والے کیمپ میں پہنچ جائیں۔ اس مکان کا ایک دروازہ بازار میں بھی کھلتا تھا اور بجلی بازار میں کھڑا تھا۔ خدا جانے کیوں مجھے کامریڈ بجلی پر اعتبار آ گیا۔ پھر بھی میں نے محلے کے مسلمانوں کی زندگیوں کو خطرہ میں ڈالنا گوارا نہ کیا۔ میں نے چوبارے کے اوپر والے دروازے کو بند کر کے تالا لگایا اور سیڑھی سے اتر کر بازار والے دروازے پر آ کر رک گیا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھول دی۔ بندوق میرے ہاتھ میں تھی، اس کا رخ اگرچہ براہ راست بجلی کی طرف نہیں تھا، لیکن وہ میرے نشانے کی زد سے باہر بھی نہیں تھا۔ کون سی امانت ہے کامریڈ بجلی؟ موہن سنگھ بجلی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ داڑھی کے بالوں میں ہلکی ہلکی گرد پڑی تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے چلتا ہوا میرے پاس آیا، جیسے اسے بندوق کا ذرا برابر بھی خوف نہ ہو۔ میرے پاس آ کر بولا، کامریڈ یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہی دو چار باتیں سن لو اور پھر اپنی امانت لے لو۔ واہ گرو کی کرپا ہے کہ تم مل گئے، ورنہ بوجھ نہ جانے کتنی دیر مجھ پر رہتا۔ ہم دونوں سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کوئی چیز رومال میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی صدری کے ساتھ لگا رکھا تھا، رنگ اس کا بھی اڑا ہوا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سلاخ دار روشن دان میں مٹیائی فساد زدہ دھوپ کی ہلکی ہلکی روشنی اور نہال سنگھ کی جلی ہوئی دکان میں گندے بے روزے کی بو اندر آ رہی تھی۔ موہن سنگھ بجلی نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جلدی جلدی وہ دردناک واقعہ مجھے سنایا۔ اسے میں آج آپ کو اپنی زبانی سناتا ہوں۔ جس روز کامریڈ موہن سنگھ بجلی پولیس کی جیپ میں بیٹھ کر مجھ سے ملنے آیا، یہ اس سے ایک روز پہلے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، موہن سنگھ بجلی بمبے والا کھوہ میں رہتا تھا، جو ہندو اکثریت کا محلہ تھا۔ 15 اگست کے بعد تو ان علاقوں میں کسی مسلمان کے رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
ان علاقوں سے مسلمانوں کی ساری آبادی دائم گنج اور رگزر برج کی جانب سے نکل کر مہاجر کیمپوں یا ریفیوجی ٹرینوں میں بیٹھ کر پاکستان کی طرف کوچ کر چکی تھی۔ ان مسلمانوں کے چھوڑے ہوئے ویران محلوں میں ہندو سکھ لوٹ مار میں مصروف تھے۔ وہ مکانوں کو لوٹ لوٹ کر آگ لگا رہے تھے۔ امرتسر کا مشہور پنجابی شاعر اور ادبی محفلوں کی جان چاچا عیسیٰ اس علاقے میں شہید ہوا۔ وہ ہندوؤں کی بنائی ہوئی امن کمیٹی کے اراکین کے ساتھ امن کی بات کرنے گیا تھا، اسے گولی مار دی گئی۔ ہم نے اس کی لاش حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ ایک بھنگی نے ہمیں ترک ہوٹل میں آ کر بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چاچا عیسیٰ کو گولی کھا کر مرتے ہوئے دیکھا۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ اب ان ویران دہشت زدہ گلی کوچوں میں ہندو سکھ گنڈے فوج اور پولیس کے ساتھ مل کر دندناتے پھرتے تھے۔ کہیں جل بجھے مکان سلگ رہے تھے اور کہیں تازہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ مسجدوں کے ممبر توڑ کر ہندوؤں نے وہاں مورتیاں لا کر رکھ دی تھی۔ دروازوں پر کھریا مٹی سے اوم لکھ دیا تھا۔ موہن سنگھ بجلی کے بیان کے مطابق وہ شام کے وقت کرفیو لگنے سے ذرا پہلے گول باغ کی طرف سے ہاتھی گیٹ کی طرف جا رہا تھا کہ ستلا مندر کے پاس اسے علاقے کی نام نہاد امن کمیٹی کا چیئرمین بلرام مل گیا۔ بلرام کبھی کبھی پارٹی کے دفتر میں بھی آیا کرتا تھا، ہمیشہ جھک کر ملتا، بڑی انکساری دکھاتا۔ اس روز بلرام نے شراب پی رکھی تھی۔ وہ موہن سنگھ بجلی کو زبردستی اپنے ساتھ ستلا مندر کے پچھواڑے تالاب کے ساتھ بنی ہوئی کوٹریوں میں سے ایک کوٹری میں لے گیا۔ یہاں بلرام کے 6-7 ہندو دوست شراب پی رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ موہن سنگھ ان سب کو جانتا تھا۔ اس نے بہت کہا کہ اسے گھر جانا ہے، کرفیو کا وقت پورا ہے، لیکن کسی نے ایک نہ سنی۔ بلرام نے شراب کا گلاس اٹھا کر کہا، بجلی، کون سا کرفیو، کیسا کرفیو؟ اب امرتسر میں ہمارا راج ہے، آج ہم تمہیں سورج کی سیر کرائیں گے۔ اور پھر قہقہہ لگا کر پورا گلاس چڑھا کر پی گیا۔ اب موہن سنگھ بجلی کو معلوم ہوا کہ ان ہندوؤں نے شہر کے اندر کسی مسلمان لڑکی کو اغوا کر کے ساتھ والی کوٹری میں بند کر رکھا ہے اور شراب ختم کرنے کے بعد اسے اپنی بربریت اور وحشت کا نشانہ بنانے والے ہیں۔ موہن سنگھ بجلی کا کہنا ہے کہ وہ سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ خدا جانے کس شریف باپ کی بیٹی تھی جسے یہ لوگ اٹھا کر لائے تھے۔ موہن سنگھ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو ان درندوں سے ضرور بچائے گا، مگر بلرام اور اس کے غنڈے دوستوں کی آنکھیں شراب پی کر خونی ہو رہی تھیں۔ یہ بھوکے بھیڑیے کے جبڑوں سے اس کا ترن والا چھیننے والی بات تھی۔ پھر بھی موہن سنگھ بجلی کہتا ہے کہ اس نے اس بےکس اور مجبور و مسلمان بیٹی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خود بھی بلرام کے ساتھیوں کی ہاؤ میں شریک ہو گیا۔ ایک ہندو تھوک کر اسے پاؤں سے مسل کر بولا، میں مسلمانوں کو یوں ہی مسل دوں گا۔ ہا ہا ہا، بلرام چلو اس مسلی کے پاس چلو، سالی کو اب ہوش آ گیا ہوگا۔ دوسرا بولا، بات آجی میری مانو، اس نے بے ہوشی کا بہانہ بنایا ہے۔ ہست، چپ رہے رام مورتی، ان مسلمان کی عورتوں کو ہم الٹا لٹکا دیں گے، کیا سمجھتا ہے؟ بلجی، وہ سالی جے ہند نہیں کہہ رہی تھی۔ موہن سنگھ نے پوچھا، کیا کہتی ہے وہ؟ بلرام میز پر مکہ مارتے ہوئے چیخا، وہ کہتی تھی پاکستان زندہ باد، بہت بہت مزہ چکھا دوں گا۔ کامریڈ سنگھ نے کہا کہ میں نے موقع غنیمت جان کر بلرام سے کہا، یار بلی، میں جا کر اس مسلمان عورت سے بات کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کس طرح وہ جے ہند نہیں کہتی، اور فکر نہ کرو، میں اسے راضی بھی کر لوں گا۔ موہن سنگھ نے آنکھ ماری، جس پر بلرام قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ سارے ہندو گنڈوؤں نے موہن سنگھ کی بات کو پسند کیا۔ رام مورتی بولا، بلجی، موہن سنگھ نے بول دیو، وہ بوڑھا آدمی، وہ مسلی عورت اس کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ موہن سنگھ بجلی ساتھ والی کوٹری کو تالا کھول کر اندر آ گیا۔ اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اندر طاق میں مٹی کا دیا جل رہا تھا، اندر گوبر کی بو پھیلی ہوئی ہے۔ کونے میں ٹوٹی ہوئی کھاٹ پر ایک لڑکی پڑی تھی۔ دیے کی دھیمی روشنی میں موہن سنگھ نے دیکھا اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، بال یوں کھلے تھے جیسے کسی ہندو نے زبردستی نوچے ہوں۔ وہ بمشکل 18-17 سال کی زرد دبلی پتلی لڑکی تھی۔ موہن سنگھ اس مسلمان لڑکی کے پاس گیا تو اس نے تڑپ کر گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔
مسلمان لڑکی کی آنکھوں میں خونخوار چیتے کی چمک تھی. اس کا سانس پھولا ہوا تھا. اس نے گرج کر کہا, خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا. موہن سنگھ بجلی کہتا ہے کہ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا, بیٹی میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا, میں تمہیں ان درندوں سے بچانا چاہتا ہوں, لیکن سمجھ میں نہیں آتا میں تیرے لیے کیا کروں. وہ لوگ شرابیں پی رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. اگر میں نے تمہیں یہاں سے بھگا دیا تو وہ میرے ساتھ تمہاری بھی تکہ بوٹی کر دیں گے, اور پھر اگر تو یہاں سے بھاگ نکلی تو کسی دوسرے ہندو گنڈے یا ہندو سپاہی کے ہاتھ میں آ جائے گی. مسلمان لڑکی نے جب موہن سنگھ کے منہ سے بیٹی کا لفظ سنا تو اسے ذرا حوصلہ ہوا. ایک پل کے لیے اس نے موہن سنگھ کو غور سے دیکھا, پھر اچانک گلے میں سے ایک موٹا سا تعویذ نکال کر اسے دیکھتی ہوئی بولی, میری یہ امانت اپنے پاس رکھ لو اور کسی بھی مسلمان کو دے دینا. میرا نام رضیہ بانو ہے. میں ایم اے او گرلز ہائی اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی. ہندوؤں نے میرے دونوں بھائیوں اور ابا جان اور امی جان کو میرے سامنے شہید کیا. وہ مجھے اٹھا کر یہاں لے آئے. ان ہندوؤں سے جا کر کہہ دیں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کو اپنی عزت جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے. بقول موہن سنگھ, اس مسلمان لڑکی نے اچانک موہن سنگھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور موٹا تعویذ اسے دیتے ہوئے چشم زد میں موہن سنگھ کی کرپان اس کے نیام سے کھینچی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے دل میں اتار لیا. خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ مسلمان لڑکی ہلکی سی سسکی بھر کر چارپائی پر گر پڑی. موہن سنگھ ایک پل کے لیے پتھر سا ہو کر رہ گیا. لڑکی کے سینے سے خون جاری تھا, وہ تڑپ رہی تھی. پھر اس نے شور مچا دیا. ساتھ والی کوٹری سے سارے ہندو گنڈے لڑکھڑاتے گرتے پڑتے آئے. اس وقت تک وہ مسلمان لڑکی ٹھنڈی ہو چکی تھی. موہن سنگھ نے کہا, اس نے میری کرپان سے خودکشی کر لی. میں اسے سمجھا رہا تھا, اس نے میری کرپان کھینچ کر اپنے دل میں گھونپ لی. ہندو گنڈوں نے وحشی ہو کر بھڑکے ماری اور بلرام نے کہا, مر گئی ہے تو مرنے دو, کوئی دوسری لڑکی اٹھا لائیں گے. رام مورتی, چلو چلو کوئی دوسری عورت اٹھا کے لاتے ہیں. مسلم نہیں ہے تو کیا ہندو عورت ہی صحیح, ہا ہا ہا. پھر وہ سارے شرابی شور مچاتے بھڑکے مارتے کوٹری سے باہر نکل گئے. موہن سنگھ اس مسلمان لڑکی کی لاش کے پاس اکیلا رہ گیا. بقول موہن سنگھ, اس لڑکی کی لاش کے چہرے پر ایک عجیب سکون اور نور تھا. دیے کی دھیمی روشنی میں خون آلود کپڑوں میں اس کا سفید چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے گلاب کے پھولوں میں موتیے کا سفید گجرا پڑا ہو. موہن سنگھ بجلی کتنی ہی دیر رضیہ بانو کی لاش کے پاس سر جھکائے بیٹھا رہا. کامریڈ, ایک مسلمان لڑکی اتنی غیرت مند بھی ہو سکتی ہے, یہ مجھے اب معلوم ہوا. سچ کہتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس کا دیا ہوا تعویذ میرے ہاتھوں میں تھا. میں کتنی دیر سر جھکائے بیٹھا رہا. رات گہری ہو گئی تھی. شہر کی جانب سے کبھی گولی چلنے کی آواز آتی تھی. میں نے اس مسلمان بچی کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور باہر آ گیا. ستیلا مندر کے تالاب کے عقب میں کچا میدان ہے جو ذرا دور فتح شاہ بخاری اور شکر شاہ کے مزار تک چلا گیا ہے. یہاں کہیں کہیں کیکروں کے جھنڈ ہیں. موہن سنگھ بجلی نے انہی کیکروں کے ایک جھنڈ میں ایک زمین میں گڈھا کھودا اور رضیہ بانو کی لاش کو وہاں دفن کر دیا. موہن سنگھ کہنے لگا, کامریڈ, مجھے مسلمانوں کی طرح فاتحہ پڑھنا نہیں آتا, لیکن میں نے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کہا تھا, اے سب کے پالنہار, اس غیرت مند مسلمان بچی کی آتما کو شانتی دے دے. میں سیڑھیوں پر دم بخود بیٹھا تھا. موہن سنگھ بجلی نے رضیہ بانو کی امانت و تعویذ میرے حوالے کی اور خشک آواز میں بولا, کامریڈ, یہ بچی جہاں دفن ہے وہاں میں اس کی قبر نہیں بنا سکتا, کیونکہ مجھے معلوم ہے ہندو اسے ڈھا دیں گے. میں وہاں مسلمانوں کے رواج کے مطابق جمعرات کو دیا بھی نہ جلا سکوں گا, اس پر پھول بھی نہ ڈال سکوں گا, لیکن کامریڈ, یقین کرو جب تک میں زندہ رہا ہر جمعرات کو وہاں جا کر اپنے آنسوؤں کے پھول ارپن کرتا رہوں گا. اچھا میں اب جاتا ہوں. میں نے اس بچی کی امانت تجھے دے دی ہے. اب میرے دل سے بوجھ اتر گیا ہے. اس نے کہا تھا کہ کسی مسلمان کو یہ دے دینا. شہر میں کوئی مسلمان نہیں رہا ہے. میں نے سنا تھا کہ تمہارے محلے میں بھی مسلمان ہیں, چنانچہ میں تمہارے پاس آ گیا. میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. میں جاتا ہوں, سپاہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ہی کامریڈ بجلی نے میرے ہاتھ
اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں حیرت زدہ ہو کر رضیہ بانو شہید کے تعویذ کو ہاتھ میں لیے سیڑھیوں پر بیٹھا رہا۔ بجلی کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے جیب سے رضیہ بانو شہید کے تعویذ کو نکال کر دیکھا، ایک چھوٹا سا بٹوا نما تعویذ تھا۔ اس کے بٹن کو کھولا تو اندر بادامی رنگ کا خستہ سا کاغذ نکلا۔ اس پر قلم اور سیاہ روشنائی سے پوری سورہ فاتحہ لکھی تھی۔ میں نے مقدس امانت کو اپنے آنکھوں سے لگا لیا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میرے آنکھوں میں فتح شاہ بخاری کے میدان والے کیکروں کا جھنڈ پھر گیا، جہاں اسلام کی غیور بیٹی دفن تھی، جس کی نہ کوئی قبر تھی، نہ کبھی وہاں دیا جلے گا، نہ کبھی وہاں کوئی پھول ڈالے گا۔ لیکن رضیہ بانو مر نہیں سکتی۔ اس نے اپنی لاکھوں بہنوں، بھائیوں اور بیٹوں کے خون سے اس باجبروت قلعے کی بنیادیں استوار کی ہیں، جس کی چوٹی پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ رضیہ بانو زندہ باد۔ تو یہ اقتباس ہے جناب ایک حمید کی کتاب امرتسر کی یادیں، زندہ کتاب میں سلسلہ نمبر 44۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔